अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कोशिश है मेरी कि दोबारा से लाइफ के साथ जुड़ें और मेरा काम एक ऐसी ढारस है मेरे लिए जो कभी भी मुश्किल वक्त में और बहुत सारे मामलात से जब मैं एस्केप चाह रही होती हूँ तो हमेशा मुझे हाथ पकड़कर एक दोस्त की तरह अपनी तरफ राग़िब करता है। मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी जो मैं समझती हूँ कि मेरे ऊपर आयद होती है इस माशरे की बेहतरी के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, और फिर इस बात की कोशिश कि जो भी हालात हों, जिस तरह भी हो, ज़िंदगी आगे बढ़ती है। बहरहाल हक़ाइक़ है अपनी जगह और ज़ाहिरी सी बात है तकलीफ़ दे चीज़ें होती हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने ताज़ियत का इजहार किया भाई की वफ़ात के ऊपर। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने दुआएं भेजी, ढारस बंधाई। एक दफ़ा फिर से आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और बस अब आप लोगों का साथ मुझे मज़ीद चाहिए ताकि मैं दोबारा से अपना सफ़र जारी रख सकूं। आपकी जो हिम्मत है, जो मुझे आप हौसला भेजते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यकीन मानी रखता है। और अब बिल्कुल जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं, हमें इस बात का एहसास है। इंशाल्लाह जो कुछ हो सका हमारी कोशिश है कि ज़रूर करें। तो बहरहाल आगे अब दोबारा से चलते हैं मामलात की तरफ जो चल रहे हैं। कुछ दिन ज़रा मैं सोशल मीडिया से दूर रही हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों को उस तरह से शायद नहीं देख पाई और बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस भी हो गई हैं जिनके ऊपर शायद आप लोग बात सुनना चाहते हो, कमेंट्री, तबसरा, तज्जिया, कुछ भी। लेकिन अभी जो 2-3 मामलात हैं जिन पर मैं आपसे बात करूंगी, एक तो इस बारे में बात करेंगे कि जो इलेक्शन की डेट है उसको लेकर के काफ़ी झगड़ा हुआ और काफ़ी बातें हुई कि जनाब सदर नहीं दे सकते, सदर देने वाले हैं, सदर को रोक दिया गया, सदर ने मुशावरत मुकम्मल कर ली, और फिर उसके बाद एक तनकीद का पहाड़ और फिर एक पूरा प्रेशर डाला गया कि किसी भी तरह सदर को रोक दिया जाए कि वो इलेक्शन डेट अनाउंस ना कर सके। ना सिर्फ ये कि उन्हें आईनी और कानूनी तरीकों से उलझाया गया, बल्कि इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च हुई जिसमें इस बात को यकीनी बनाया गया कि सदर मुमलिकत के ऊपर इस कदर तनकीद की जाए, उनकी किरदारकुशी की जाए, इस तरह के मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए, गलत एंगलिंग की जाए कि जिससे सारा मामला ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए। और इसमें जो सबसे एक ज्यादा हमें पॉइंट नजर आ रहा है वो ये कि ये बड़ा कहा गया, पहली चीज कानूनी तौर पर जो उलझाने की बात है कि जी चूंकि अब इलेक्शन एक्ट आ चुका है तो उसके तहत तो सदर के पास इख्तियार ही नहीं रहा। तो एक तो ये बहुत बड़ा झूठ बोला गया है, धोखा देने की कोशिश की गई है। दूसरा ये कहा गया कि जनाब सदर मुमलिकत तो चूंकि अब एक उबूरी सदर है, वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, तो इसलिए भी वो इलेक्शन डेट अनाउंस नहीं कर सकते। और फिर ये भी कहा गया इवन कि जनाब सदर तो इस वक्त इसलिए डेट अनाउंस करने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से प्यार नहीं बल्कि पीटीआई से प्यार है। और ये तक कहा गया कि सदर मुमलिकत अगर डेट अनाउंस कर देंगे तो उससे तो फिर इतना बहरान आ जाएगा, कोई मुल्क में ऐसा कोई तूफान आ जाएगा, कोई मईशत में ऐसी हलचल हो जाएगी कि पता नहीं एकदम सब कुछ तलपट हो जाएगा, आसमान गिर पड़ेगा, जमीन फट जाएगी, न जाने क्या कुछ हो जाएगा, तूफान आ जाएगा कोई। तो इस किस्म का एक पूरा जो है वो माहौल बनाने की कोशिश की गई, ये पिक्चर ऐसी क्रिएट की गई। हकीकत क्या है ये मैं आपके सामने रख देती हूँ। पहली बात ये कि जब भी आप आइन और किसी एक्ट को आपस में कंपेयर करते हैं, उनका मवाजना करते हैं और ये तय करने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से मुकद्दम कौन है, अगर आइन में एक बात तहरीर है और किसी एक्ट में एक बात तहरीर है तो किसकी बात मानी जाएगी? तो इसका सादा सा जवाब ये है कि आइन सुप्रीम है, आइन की बात मानी जाएगी। आइन कह रहा है कि सदर ने डेट देनी है तो मतलब सदर ने डेट देनी है। अब उसके बाद जितने मर्जी आप इलेक्शन एक्ट ले आए, जितने मर्जी आप कानूनी निकात ले आए, सब झूठ का पलंदा है और उसमें कोई हकीकत नहीं है जब तक कि आप आईनी अमेंडमेंट न कर लें। अगर आप एक आईनी तरमीम कर लेते हैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ, उसके बाद भले आप ये कानून बदल दें तो बिल्कुल ठीक है, सदर फिर नहीं दे सकता। लेकिन चूंकि जब तक ये तरमीम आइन में मौजूद है कि सदर ने ही, ये शिक आइन में मौजूद है कि जब तक सदर ने ही इलेक्शन डेट अनाउंस करनी है तो फिर आइन ही मुकद्दम होगा, इलेक्शन एक्ट मुकद्दम नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये जो कही जा रही है कि उबूरी सदर वाली मामले की, तो जब उबूरी सदर हो या फिर कायम मकाम सदर हो या फिर एक मुंतखब और उसी तरह एक पक्का वाला सदर हो, हर 3 सूरतों में उसके इख्तियारात एक जैसे ही होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता।
بلکہ اس کے لیے سب سے جو لیٹسٹ مثال ہے وہ یہ کہ جب صدر مملکت عارف الوی صاحب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس دوران جو قائم مقام چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں، صدر بن جاتے ہیں، انہوں نے بھی جو بھی لاز پاس ہوئے ان کو سائن بھی کیا، اور الیکشن ایکٹ بھی اس میں جو ترمیم ہوئی تھی وہ بھی انہوں ہی نے سائن کیا تھا. تو بیسیکلی اس عبوری صدر کے پاس بھی اتنے ہی اختیار تھے جتنے کہ ایک ریگولر صدر کے پاس ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے قائم مقام ہو، عبوری صدر ہو یا ایک ریگولر صدر ہو، سب کے اختیارات سیم ہی ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی چونکہ وہ عبوری صدر ہیں تو وہ الیکشن ڈیٹ نہیں دے سکتے، یہ بالکل غلط ہے. اور وہ عبوری صدر کیوں ہیں؟ وہ کوئی شوق سے زبردستی نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ ایک آئینی تقاضا پورا نہیں ہے، کیونکہ ابھی اسمبلیاں، الیکٹورل کالج موجود نہیں ہے جو نیا صدر کا انتخاب کر سکیں. تو لہٰذا انہیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے آئین کہتا ہے، آئین اجازت بھی دیتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے عہدے پر براجمان ہیں. تو اب اپنے عہدے پر ہوتے ہوئے وہ اپنے تمام پروٹوکولز اور اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کو کرنے چاہیے. خاص طور پر یہ جو معاملہ ہے ڈیٹ دینے والا، یہ کوئی صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اپنی خواہش پوری کرنی ہے، بلکہ یہ آئینی تقاضا ہے. آئین انہیں صرف اجازت نہیں دیتا بلکہ آئین انہیں پابند کرتا ہے. دیکھیے ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے، سمجھیے. ایک بات ہے کہ اجازت دیتا ہے کہ یعنی آپ چاہیں تو کریں، نہ چاہیں تو نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ اجازت دیتا ہے آئین. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پابند کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نے ڈیٹ دینی ہے. تو آپ کے لیے یہ چوائس نہیں ہے صدر صاحب کہ آپ ڈیٹ نہ دیں، آپ کے لیے یہ پابندی ہے آئین کی طرف سے، یہ آپ کا آئینی تقاضا ہے کہ آپ کو ڈیٹ دینی ہے. لیکن بہرحال یہاں پر چونکہ ابھی الیکشن سوٹ نہیں کرتے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو، موجودہ سیٹ اپ کو، جو آنے والی خواہش مند اقتدار کی خواہش مند پی ایم ایل این ہے اس کو سوٹ نہیں کرتے، تو لہٰذا الیکشن ابھی نہیں ہونے، کیونکہ جی ابھی پورا بندوبست نہیں ہو سکا پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا. لہٰذا ابھی فی الحال الیکشن سوٹ نہیں کرتے، لہٰذا الیکشن کو ڈیلے کرنا ہے. ڈیلے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ ہی ڈیٹ اناؤنس ہو نہ ہی شیڈیول اناؤنس ہو. تو بہرحال یہ ساری وجوہات ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان وجوہات پر پہلے بھی عمل ہوا، اور اسی وجہ سے کے پی اور پنجاب کی بھی الیکشن نہیں ہو سکے تھے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ جناب پھر اب اس مسئلے کا حل کیا نکلے گا، فی الحال مجھے نظر آ رہا ہے کہ صدر صاحب کے اوپر کافی بمبارڈمنٹ کر کے انہیں روکا تو گیا ہے، کیونکہ اس دن کافی اس بات کے امکان ظاہر کیے جا رہے تھے کہ وہ ڈیٹ دینے جا رہے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیٹ کوئی اناؤنس ایز سچ نہیں کی. تو ایک دفعہ تو ایک جو اسٹرانگ میسج ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آیا ہے، اور اب وہ کتنی دیر تک اس چیز کو ہولڈ کرتے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوگا ان کی طرف سے. دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنی دیر یہ پریشر کو اسی طرح برداشت کرتے ہیں یا پھر اپنا آئینی تقاضا پورا کرتے ہیں. پریشر اس طرح سے ڈالا جا رہا ہے، یہ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی اب جیسے ہی آرمی چیف نے ایکشن لیا ہے تو اس کے بعد ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا، ڈالر کے ریٹس میں فرق کم ہو گئے، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے جی معاہدے بھی کوئی ہونے والے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جنہوں نے معاہدے کرنے تھے وہ تو اربوں ڈالر کے 50 معاہدے کر کے انڈیا کے ساتھ چلے بھی گئے ہیں، لیکن یہاں پر ابھی بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی معاہدے ہونے ہیں. تو چلیں جی اللہ کرے ہو جائے. لیکن بہرحال اب بات یہ ہے کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چونکہ الیکشن نہیں ہو رہے تو ملک میں سب اچھا ہے، اور اگر ملک میں الیکشن ہو گئے تو پھر تو بڑا کام خراب ہو جائے گا. معیشت جو ابھی ہماری اچھی ہونے ہی والی تھی کہ اچانک ملک میں الیکشن ہو گئے. یعنی اس سے بڑا دھوکہ اور اس سے بڑی بے وقوفانہ قسم کی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی کسی جمہوری معاشرے میں، کہ جہاں ہمیشہ دنیا کے کسی ملک میں آپ دیکھ لیں جہاں پارلیمانی جمہوریت ہے کہ الیکشن اس کی ایک فاؤنڈیشن ہے، اس کی بنیاد ہے، اور اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ اب ملک میں استحکام آئے گا، اب ملک میں چیزیں بہتر ہوں گی. یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے تو ملک میں عدم استحکام ہو جائے گا، اور اگر کوئی بہتری آنے والی ہے تو وہ بہتری ختم ہو جائے گی. ابھی یہ ڈالر وغیرہ نیچے آ رہا ہے، یہ وہی بڑا شور شار مچ رہا ہے. ابھی یہ شور آپ مچنے دیں، یہ سارے آپ کو حقائق جو ہیں یہ کچھ دنوں میں خود ہی کھلتے ہوئے نظر آ جائیں گے کہ ان میں حقیقت کیا تھی. یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اگر آپ کی ایک چھت ٹپک رہی ہو اور آپ اس کے نیچے ایک آپ کو لگتا ہے کہ اس سے سارا فرش گیلا ہو رہا ہے تو آپ اس کے نیچے کوئی برتن رکھ دیتے ہیں کہ اس میں پانی جمع ہوتا رہے، اور پھر آپ وہ برتن رکھ کے دیکھیں جی میں نے لیکیج ختم کر دی. تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ پانی تو پھر شاید ابھی تھوڑی دیر تک آپ کو فرش پہ نظر نہیں آئے گا، رک جائے گا کیونکہ بالٹی میں بھرنے لگے گا. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لیکیج ختم ہو گئی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالٹی کبھی نہیں بھرے گی اور وہ پھر دوبارہ کبھی پانی فرش پہ نہیں آئے گا؟ تو یہ بالکل ایک ٹیمپرری قسم کا کریک ڈاؤن اور ارینجمنٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں.
اور اس کے بعد جتنی دیر بھی آپ اس کو کاسمیٹک چینج کو ایک رکھ سکتے ہیں رکھیں, اچھی بات ہے, اگر ہے پرماننٹ بھی ہے تو ہم خوش ہیں بھائی, لیکن بات یہ ہے کہ یہ پرماننٹ ہے نہیں ہے, اس کو کوئی بھی پرماننٹ تسلیم نہیں کر رہا ہے. تو فی الحال ایک سختی ہے, چیزیں ہیں, اس میں ایک ہمیں دکھایا ضرور جا رہا ہے کہ اس طرح سے ہو رہا ہے, تو وی ہوپ کہ ایسا ہی ہو, لیکن یہ واقعی کتنا پرماننٹ ہے یہ آپ کو آئندہ آنے والے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن اب اس بنیاد کے اوپر بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی, اگر صدر نے ڈیٹ دے دی تو بس پھر تو سب کچھ ختم ہو جائے گا, الیکشن اگر آ گئے, الیکشن ہو گئے تو ڈالر تو پتہ نہیں 500 کا ہو جائے گا. تو یہ ایک بیانیہ بناتے ہوئے مخصوص صحافی اور کچھ جماعتیں آپ کو نظر آئیں گی, لیکن حقائق عوام بھی جانتی ہے کہ اصل میں ان کی چیخیں کس بات کی نکل رہی ہیں, خوف کس چیز کا ہے. یہ خوف یہ ہے کہ اب میاں صاحب نے 21 اکتوبر ڈیٹ تو دے دی ہے, لیکن ابھی تک لوگ اس بات پہ یقین کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہے کہ 21 اکتوبر کو وہ آ جائیں گے یا نہیں, کیونکہ سٹل لوگوں کا یہی خیال ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ پہلے بھی ڈیٹس دے چکے ہیں, لیکن مشکل ہے ان کا آنا. اب بظاہر یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ان کی گارنٹیز طے ہوئی ہیں, کچھ سیٹلمنٹ ہوئی ہیں, اور اب خود ان کی پارٹی کے اندر سے بہت اسٹرانگ وائسز ہیں کہ اگر اب بھی آپ نہ آئے تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ بالکل ہی کلین سویپ والا معاملہ ہے, صفایا ہے مکمل. تو ابھی بھی اگر میاں صاحب واپس آ جائیں تو کچھ چانس بن سکتا ہے. تو اب میاں صاحب کتنی ہمت جٹا پائے ہیں فائنلی آنے کے لیے, 21 اکتوبر کی ڈیٹ تو اناؤنس کی جا رہی ہے, اب اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے وہ آ جائیں. لیکن بہرحال مجھے میرا ذاتی انالیسس یہ ہے کہ میاں صاحب آئیں یا میاں صاحب نہ آئیں, بہت زیادہ اگر آپ کہیں کہ کوئی الیکشن ڈفرینس کریٹ ہو جائے گا تو ایسا مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. اب بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے, بہت وقت ضائع ہو چکا ہے. اگر میاں صاحب جاتے ہی نہ زیادہ بہتر ہوتا, اگر وہ گئے ہی تھے تو واقعی واپس آ جاتے, کچھ ٹائم جیل میں گزارتے, کچھ صعوبتیں برداشت کرتے, تو پھر بھی کچھ بیانیے میں جان ہوتی کہ جناب دیکھیں ہم نے تو بڑی اسٹرگل کی ہے. آپ وہاں پر اپنی مرضی سے بیٹھے رہے, اور اب جب تمام ڈیلیں اور معاملات طے کر کے پھر آپ تشریف لا رہے ہیں تو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ عوام جب بھوکوں مر گئے, ملک کا بیڑا غرق ہو گیا اور وہ آپ کی اپنے بھائی کی حکومت میں ہوا, تو پھر اس کے بعد اب آپ آ کے پرانی کہانیاں سنائیں کہ 2017 میں پاکستان ایسا تھا ویسا تھا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور پھر عدلیہ کے اوپر اور پرانے جرنیلوں کے اوپر جن کے ساتھ آپ ڈیلز بھی کر کے واپس آئے ہیں, تو پھر آپ ان کے اوپر تنقید کرتے ہوئے آئیں گے تو پھر کتنا آپ کا بیانیہ اثر رکھے گا. مجھے تو اس میں کوئی خاص نظر نہیں آتی تاثیر, لیکن کچھ لوگوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ باقی ہم خود مینج کر لیں گے. تو آپ جو ہے وہ دیکھ لیں آنے کا معاملہ. تو بہرحال جی یہ میاں صاحب کی واپسی کی بات ہو گئی. اب میں لاسٹلی بس یہ بات کروں گی کہ کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے. جا رہے ہیں جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, اور ان کا ہوا ہے ٹینیور مکمل. اپ کمنگ چیف جسٹس جو کہ پہلے سے ہی اناؤنسڈ ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اب حلف اٹھانے جا رہے ہیں. تو بہت اب باتیں ہو رہی ہیں, اوور آل لوگ بات کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس کا ٹینیور کیسا رہا اور آنے والے چیف جسٹس کیسے ہوں گے. تو جہاں تک جانے والے چیف جسٹس کی بات ہے ان پہ بہت تنقید ہو رہی ہے اور ہر طرف سے ہو رہی ہے. پی ٹی آئی والے بھی کر رہے ہیں, پی ڈی ایم والے بھی کر رہے ہیں, اور دونوں طرف سے اپنے اپنے ان کے خیر ہو سکتے ہیں اینگل دیکھنے کے. لیکن بینگ اے جرنلسٹ اور ایک انڈیپینڈنٹ اگر میں آپ کو اپنی رائے شیئر کروں تو میرے نزدیک چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ایک ضرورت سے زیادہ تحمل مزاج اور ضرورت سے زیادہ ریسٹرین کا مظاہرہ کرنے والے چیف جسٹس تھے, کہ جہاں پر انہیں سیاسی معاملات میں بے شک وہ اعتراض کر لیتے, سو موٹو لینے میں بے شک وہ اعتراض کر لیتے, بہت سارے اور معاملات میں کمنٹس کرنے میں, اپنی ریزرویشنز دینے میں, ریمارکس دینے میں بے شک وہ احتیاط کر لیتے, وہ زیادہ بہتر تھا. لیکن انسانی حقوق کے معاملے پر انہیں دبنگ انداز میں کھڑے ہونا چاہیے تھا, لیکن اپنے فیصلوں پر منوانے پر انہیں دبنگ انداز میں کھڑے ہونا چاہیے تھا, لیکن ارشد شریف کے معاملے پر انہیں دبنگ انداز میں کھڑے ہونا چاہیے تھا, اپنے جو فیصلے ہوئے تھے ان پر عمل درآمد کرانے کے لیے انہیں دبنگ انداز میں کھڑے ہونا چاہیے تھا. بھلے وہ پازیٹیو ریمارکس نہ دیں, بھلے وہ میٹھے بول نہ بولیں, یہ زیادہ بہتر ہوتا وہ یہ نہ کرتے, لیکن بہرحال انہوں نے اپنا ایک جو لیگیسی چھوڑی ہے اس میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے سو موٹو وغیرہ بہت زیادہ نہیں لیے, لیکن جہاں لینے چاہیے تھے وہاں بھی نہیں لیے. اور پھر کمزوری نظر آتی ہے ان کے دور کی, مسلسل کمزوری نظر آتی ہے کہ وہ جو ان کی ڈویژن تھی ان کی سپریم کورٹ میں وہ دور نہیں کر سکے. اور اس کا الزام میں صرف ان پر نہیں دوں گی, بائی دا وے ڈویژن جب بھی ہوتی ہے تو پھر دوسری طرف بھی الزام پورا ہوتا ہے. ادھر بھی کوئی کوشش نہیں تھی کہ جی ڈویژن دور ہو جائے, ادھر پوری کوشش تھی کہ ڈویژن باقی رہے. جو دوسرا گروپ تھا چیف جسٹس کے خلاف
اس کی طرف سے یہ کہیں کوشش نہیں کی گئی کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے. حالانکہ چیف جسٹس صاحب معاملہ ختم کرنے کے خواہاں تھے, لیکن اس کے باوجود ادھر سے پوری کوشش کی گئی کہ کانٹروورشل ہی رکھا جائے معاملے کو. تو یہ ذمہ داری تو اس گروپ پہ زیادہ ہے میرے نزدیک. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ چیف جسٹس بہرحال, لیکن چیف جسٹس صاحب اس کو سارٹ آؤٹ بھی نہیں کر سکے بینگ چیف جسٹس, تو یہ ان کی طرف سے کمزوری ہے, ناکامی ہے ان کی. اور پھر کچھ معاملات میں انہوں نے جو غیر ضروری آپ کہہ لیں کہ اجرت سے کام لیا وہ بھی, اور کہیں پر بہت زیادہ انہوں نے تاخیر سے کام لیا وہ بھی. تو یہ ملا جلا سا ایک ان کا دور تھا. لیکن میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انسانی حقوق کے حوالے سے ایک شرمناک دور تھا. جب آپ کے سامنے اتنا کھلا ظلم ہو رہا ہو تو اس کے اوپر آپ خاموش رہیں, تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کو سنہرے الفاظ میں یاد رکھیں. پھر آپ پہ چھینٹیں ضرور آئیں گی اس چیز کی, اور اس چیز کو پھر آپ کو برداشت بھی کرنا پڑے گا. آنے والے چیف جسٹس کے بارے میں انہوں نے نیک کلمات کہے ہیں, ان سے کہا ہے کہ میں متاثر ہوں, شخصیت اچھی ہے, امید کرتا ہوں کہ وہ چیزیں بہتر طریقے سے لے کے چلیں گے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں میری کیا رائے ہے, جس دن وہ حلف اٹھائیں گے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گی. آج کی ولاگ سے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.